नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान की जंग विद डॉक्टर सैयद दानिश शाह। आज तक हमने जो भी प्रोग्राम किया वो पाकिस्तानी सियासत के हवाले से हो या फिर मजहबी हवाले से हो, आप तक पूरी हकीकत पहुंचाने की कोशिश की है। ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान की बात आती है तो हर सियासी जमात उसका हिस्सा है और उससे हमें पाकिस्तान की हकीकत जानने का भरपूर हक है। जो आपके सवालात हैं और आप जिनसे ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि ये अवाम ही है जो इनको इलेक्ट कर इलेक्शन के ज़रिए यहाँ पर लेकर आती है। उनके मसाइल को हल करना हर सियासी बंदे का, हर हुकूमती आलाकार का जो इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में आते हैं उनका हक है। बहुत सारी जमातें वजूद में आई, टूटती रहीं, बनती रहीं, लेकिन आज हम एक ऐसी जमात जो नबी के नाम पर वजूद में आई, इश्क़ रसूल का दावा करती हुई नज़र आई और जिनका स्लोगन ही तहरीक लब्बैक यानी लब्बैक या रसूलल्लाह, हाजिर हैं या रसूलल्लाह के नाम पर बनाया गया। इसके बानी खादिम हुसैन रिजवी साहब जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, जिनका जो है रहलत के वक्त हमने आपको जनाजा भी भरपूर तरीके से कवरेज दी, उसका दिखाया। आज हम उसके हवाले से यहाँ पर लाड़काना भी मौजूद है। तहरीक लब्बैक लाड़काना के सरपरस्त आला के साथ जिनका नाम समी कासमी साहब है, उनसे भी गुफ्तगू की जाएगी। सियासी हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और इसका एजेंडा जो है तहरीक लब्बैक का है उसके हवाले से भी, और लाड़काना के अंदर इसकी किस तरीके की साख्त है, वो आगे का लाया अमल क्या रखते हैं, उसके हवाले से भी बात की जाएगी। और जो तहरीक लब्बैक का मौक़िफ़ है, यानी फ्रांस का जो सफ़ीर है, उन्होंने निकालने की जो बात की गई थी, अभी तक वो उसके ऊपर कोई लाया अमल इख्तियार नहीं किया गया, जिसकी वजह से 17 फरवरी का इन्होंने अल्टीमेटम भी दिया है, उसके हवाले से भी बात की जाएगी। अब थोड़ा सा माजी के ऊपर नज़र डालते हुए चलते हैं, क्योंकि सारे मामलात के ऊपर बात करने से पहले हम अगर माजी को टच कर लें तो मामलात को समझने में आसानी होगी। क़याम पाकिस्तान के दौर में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को वजूद में लाने के लिए, पाकिस्तान बनाने के लिए एक ही कानून चुना था, यानी कुरान और सुन्नत का कानून। उन्होंने हमेशा जमहूरियत को जो है वो पस पर्दा डाला और कायद-ए-आज़म का ये कौल है कि जमहूरियत ने ही मुल्क की साख को नुकसान दिया और मुल्क के लिए नुकसानकार साबित हुई है। आज पाकिस्तान में इतना बरस बीत गए, हर सियासी जमात आई चली गई, लेकिन किसी ने भी निफाज मुस्तफ़ा के लिए कोशिश नहीं की। वो निज़ाम जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सोचा था, यानी कुरान और सुन्नत का निज़ाम, उससे हम कोसों दूर रह गए। और आज भी वही एंग्लो सेक्शन का निज़ाम, अदालती निज़ाम भी हमारा, वही फरंगी निज़ाम आज हमारा चल रहा है। तो बहैसियत मुसलमान, बहैसियत कौम, क्या हमें ये चीज़ नहीं सोचना चाहिए? इसके ऊपर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हाल है, क्या मजा है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, आप सुनाएं, सब खैरियत? सर पहले तो मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगा कि आपको तहरीक लब्बैक में कितना अरसा हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह, जब से तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजूद में आई है, तब से लेकर हम यहाँ लाड़काना में तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी संभाल रहे हैं। अच्छा, लाड़काना में इस वक्त आप मौजूद हो। लाड़काना को पीपल्स पार्टी का गढ़ कहा जाता है, तो पीपल्स पार्टी भी आपके पास ऑप्शन था सियासी, ठीक है। उसके अलावा इस वक्त जो है वो PTI बहुत हाई जा रही, हुकूमत भी उनकी है, तो वो भी ऑप्शन आपके पास था। तो तहरीक जो है वो TLP क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर माजी को देखा जाए तो हमारा सियासी कोई ताल्लुक़ किसी भी पार्टी से नहीं रहा है। हमारा यानी कि सियासी कोई बैकग्राउंड नहीं है। हमने कभी भी सियासत में आने के लिए सोचा भी नहीं था। लेकिन जब तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजूद में आई और अमीरुल मुजाहिदीन शेखुल हदीस वल तफसीर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह जब मंजर आम पर आए और उनकी बातें हमने सुनी, तो हमें उनकी बातों के अंदर वो सच्चाई नज़र आई, वो जज्बा नज़र आया, वो वलवला नज़र आया जो उम्मत को चाहिए था। उम्मत के अंदर एक जज्बा तो शुरू से लेकर मौजूद है कि पाकिस्तान के हालात बदलने चाहिए, पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज होना चाहिए, लेकिन वो नफाज किस तरह से होगा, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, उसके लिए जो भी लोग मंजर आम पर आते रहे, उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के अपने मंशूर पेश किए। कुछ लोगों ने उससे इत्तफ़ाक़ किया, कुछ लोगों ने इख्तलाफ किया, लेकिन अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह जब मंजर आम पर आए और उन्होंने पाकिस्तान में एक मुनज़्ज़म सियासी क़ुव्वत TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक वजूद रखा और यानी एक जद्दोजहद शुरू हुई,
تو تب سے لے کر یعنی جب ہم نے ان کو سنا تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر ہم اس وقت تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ نہیں دیں گے اور اگر ہم اس وقت نہیں نکلیں گے تو یہ ہماری اپنے نسلوں کے ساتھ ایک غداری ہوگی، ظلم ہوگا، اور دین کے ساتھ بھی یہ ظلم ہوگا، کیونکہ دین چاہتا ہے کہ اس کے لیے نکلا جائے، ظالم کے ہاتھ کو پکڑا جائے اور مظلوم کا ساتھ دیا جائے۔ اس لیے ہم نے تحریک لبیک پاکستان کو جوائن کیا، اور تحریک لبیک پاکستان میں ہمارا شامل ہونا کسی سیاسی اور جیسے دنیاوی سیاسی مقاصد ہوتے ہیں، دنیاوی سیاسی مقاصد کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خدمت کے لیے۔ اچھا، یہ تو بہت ساری جو ہے وہ اسلامی تنظیمیں جو اس وقت سیاست کر رہی ہیں، آپ جماعت اسلامی لے لیں یا JUI لے لیں، JUP لے لیں، تو ہر کسی کا نعرہ ایک یہی ہوتا ہے کہ ہم نظام مصطفیٰ کو قائم کریں گے۔ یہ صرف باتوں کی حد تک ہوتا ہے ایک چیز، لیکن عملی طور پہ اس کا مظاہرہ آج تک نہیں دیکھا گیا۔ تو آپ کے پاس ایسا کیا ٹھوس ثبوت ہے کہ ہم جو ہیں وہ نظام مصطفیٰ کی طرف پاکستان کو لے کر جائیں گے؟ پاکستان کو بنے ہوئے 73 سال ہو گئے، اور ان سالوں کے اندر ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ مذہبی جو بھی پارٹیاں وجود میں آئی ہیں انہوں نے وقتاً فوقتاً بڑے دل فریب نعرے بھی دیے ہیں اور نظام مصطفیٰ کی باتیں بھی کی ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہو گزرے ہیں پاکستان میں جنہوں نے اپنے دور میں نظام مصطفیٰ کے لیے کوششیں کیں اور نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، لیکن ماضی قریب میں ہمیں ایسی کوئی مثال نظر نہیں آتی، کیونکہ اس وقت جو بھی پارٹیاں موجود ہیں جو نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا ہے کہ دعویٰ جب آپ کسی بھی چیز کی کرتے ہیں تو آپ کے اوپر دلیل لازم بن جاتا ہے۔ آپ دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کو دلیل دینی پڑے گی، دلیل نہیں ہے تو آپ کی دعویٰ جھوٹی ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے جب ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نظام مصطفیٰ کا نفاذ کریں گے یا ہم نظام مصطفیٰ کے لیے اٹھے ہیں یا دین کے لیے اٹھے ہیں، تو جب بھی اس نظام کے اوپر کوئی بھی حملہ ہوتا ہے یا جب بھی اس دین کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہ لوگ ہمیں خاموش نظر آتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں سب سے بڑا فتنہ ہمارے آئینی حساب سے بھی اور شرعی حساب سے بھی قادیانیت کا فتنہ ہے۔ جب ختم نبوت کے اوپر حملہ ہوا تو ہم نے دیکھا کہ یہ ساری نام نہاد مذہبی پارٹیاں جو بھی نظام مصطفیٰ کا نام لیتی ہیں اور پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی بات کرتی ہیں یا دین کے نام پر جو ووٹ کلیکٹ کرتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ TLP کے سوا کوئی بھی اس مسئلے پر نہیں اٹھا، اور TLP کی ہی جدوجہد تھی جس نے ختم نبوت کے ترمیم شدہ اس بل کو واپس لینے پر مجبور کر دیا حکومت کو، اور TLP نے خود کو ثابت کیا ہے کہ ان کا صرف نعرہ نہیں ہے بلکہ ان کی دعویٰ کے ساتھ ان کے پاس دلیل بھی موجود ہے۔ اچھا، جیسے اب ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، اب ڈیموکریسی کا تو اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جس طریقے سے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ اس ڈیموکریسی نے ہی دنیا کو تباہی کے دانے پر لا کے کھڑا کر دیا ہے، اور ہم پاکستان میں صدارتی نظام جس کو انہوں نے خلافت راشدہ بھی قرار دیا، تو وہ نظام قائد اعظم نے بھی چنا تھا پاکستان کے لیے، اور وہی اسلامک نظام بھی قرار دیا جاتا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی میں رہتے ہوئے آپ اس خلافت راشدہ جیسے نظام کو نافذ کر پائیں گے؟ عرض یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت بدلتا رہتا ہے حالات بدلتے جاتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو عرف کے حساب سے بدلنا ہی ممکن ہوتا ہے۔ ڈیموکریسی جسے ہم جمہوریت کہتے ہیں، جمہوریت روز اول سے لے کر آپ دیکھیں کہ یعنی کہ اسلامی جو نظام ہے اس کے تو زیر اثر نہیں رہی ہے۔ جمہوریت کا ایک اپنا نظام ہے اور اسلامی جو نظام ہے وہ ایک الگ نظام ہے، یعنی جیسے آپ خلافت راشدہ لے لیں، خلافتی نظام لے لیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ سلطنت عثمانیہ جب سے ختم ہوئی ہے تب سے لے کر پوری دنیا میں جو بھی مسلمان ممالک ہیں ان کے اندر ایک انتشار ہے، اور ان کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے، اور ان کی لیڈرشپ نے مغرب کی غلامی اختیار کر لی ہے۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو نظام یعنی کہ رائج ہے، جیسے آپ عرب کنٹریز کو لے لیں تو عرب کنٹریز میں تو بادشاہت ہے، وہ تو آپ اس کو نہ خلافت کہہ سکتے ہیں اور نہ کوئی اسلامی کوئی نظام کہہ سکتے ہیں، اور نہ وہ ڈیموکریسی ہے، وہ تو ایک بادشاہت ہے، وہ ایک الگ نظام ہے، وہ بھی مکمل طور پر اسلام سے متصادم ہے، وہ اسلام کے خلاف ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک پاکستان میں یا دوسری جو ممالک جن میں ڈیموکریسی یا جمہوریت کا نظام جو ہے وہ رائج ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں تحریک لبیک پاکستان والے کہ ہم اسی نظام کے ذریعے سے ہم تبدیلی لا سکتے ہیں،
اور ہم اسی نظام کو استعمال کرتے ہوئے، اسی ووٹ کے طریقے کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایسے لوگ آگے لا سکتے ہیں جو لوگ پاکستان کی تقدیر کو بدلیں، نظام مصطفیٰ قائم کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کا جو ایک اصول حکومت تھا، اس اصول حکومت کو نافذ کریں۔ تو وہ تبھی ہوگا جب ایسے حکمران آئیں گے۔ اگر حکمران آ جاتے ہیں تو پھر پارلیمنٹ کے ذریعے مختلف قسم کی ترمیمیں کر کے اور قانون سازی کی جا سکتی ہے، اور ان کو مکمل طور پر اسلامی قانون کے ذریعے سے بدلا جا سکتا ہے۔ اچھا، آپ نے ایک تو خادم رضوی صاحب تھے، ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کی جگہ آپ سعد رضا ہیں، تو دونوں جو آپ کے لیڈران ہیں ان میں آپ کیا چیز چینج دیکھتے ہیں یا متفق ہیں ان دونوں؟ اس میں کوئی یعنی دو رائے نہیں ہے کہ کبھی کسی کا خال کوئی بھر نہیں سکتا۔ ہر ایک شخصیت کے اندر ایک اپنا ہی دبدبہ ہوتا ہے، روب ہوتا ہے، کشش ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ایک شخصیت کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کے بعد جو شورا نے فیصلہ کیا کہ ہم علامہ حافظ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ کو یعنی کہ امیر منتخب کریں گے، مرکزی امیر، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ فیصلہ بر وقت تھا، بالکل صحیح تھا، مناسب تھا، کیونکہ مثل مشہور بھی ہے اور ہمارے یہاں عرف میں بھی کہا جاتا ہے کہ شیروں کے بچے شیر ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، والدین کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ اولاد کے اندر منتقل تو ہوتی ہیں، اور انہی کوالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے شورا نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بہترین ایک آپشن ہے کہ ہم علامہ حافظ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ کو آگے لائیں، اور ان کا یہ فیصلہ پوری دنیا اس وقت مان رہی ہے کہ یہ فیصلہ بالکل بر وقت تھا اور صحیح تھا، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے اندر وہ ساری صفات موجود ہیں جو امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر موجود تھیں، اور الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی قیادت میں تحریک دن بدن آگے بڑھ رہی ہے اور ترقی کر رہی ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ کہ اگر بالفرض اگر آپ کو حکومت مل جاتی ہے تو سب سے پہلا کام آپ کا کیا ہوگا؟ ہم بحیثیت تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یعنی کہ ایک جیسے میں ایک ان کا ذمہ دار ہوں، اس ذمہ دار کی حیثیت سے ہمیں جتنا علم ہے اور ہم جتنا جانتے ہیں کہ ہم سب سے پہلا جو کام کریں گے وہ حدود کا ہوگا، یعنی کہ جب تک آپ اسلامی حدود انصاف قائم نہیں کرتے تب تک آپ کسی بھی معاشرے کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ جب تک آپ اسلامی حدود کا نفاذ نہیں کریں گے تب تک آپ کرپشن کو نہیں روک سکتے، ڈکیتیوں کو نہیں روک سکتے، خون ریزی کو نہیں روک سکتے۔ پاکستان کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہیں حدود اسلامی۔ اگر آپ قرآن کی نہج پر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کی تعلیمات کی نہج پر اگر آپ لے کے جاتے ہیں اپنی قانون سازی کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاکستان میں، ہمارے پاکستان میں، ہم سب کے پاکستان میں وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارے جو بھی مسئلے ہیں وہ سارے کے سارے یک لحظہ ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، پاکستان بننے کے بعد دو شخصیات یا دو پارٹی ہمیں ایسی نظر آتی ہیں جنہوں نے سود کے بارے میں کھلم کھلا اظہار کیا کہ یہ مطلب پاکستانی نظام میں نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو آپ ضیاء الحق کی بات کر لیں ان کی، اور ایک پاکستان عوامی تحریک کی بات، انہوں نے کھلم کھلا کہا کہ پاکستان سے سود کو ختم کیا جائے، لیکن آج تک کسی بھی پارٹی نے، خواہ وہ اسلامی ہو غیر اسلامی ہو، نعرے تو بہت سارے لگاتے ہیں، مولانا فضل الرحمان ہو گئے آپ کے سامنے، سراج الحق صاحب ہو گئے، بہت ساری ایسی پارٹیز ہیں جو نعرے لگاتی ہیں کہ ہم نظام مصطفیٰ لے کر آئیں گے، عدل کا انصاف لے کر آئیں گے، قرآن کا نظام لے کر آئیں گے، لیکن جہاں بات سود کی آتی ہے وہاں ان کے زبانوں سے ایک لفظ نہیں نکلتا۔ تو آپ کا اس کے اوپر کیا موقف ہے؟ کیا آیا آپ کی پارٹی اس کے اوپر کوئی پوائنٹ اپنا لے کر آئی ہے کہ ہمیں جیسی حکومت اگر ملی تو ہم پاکستان سے سود کا خاتمہ کریں گے؟ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تحریک لبیک پاکستان شروع دن سے لے کر ایک چیز ہمیشہ کہتی آئی ہے کہ ہم نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوشاں ہیں۔ نظام مصطفیٰ کے اندر سود کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی، نہیں، وہ تو صدر صاحب بول رہے تھے کہ علماء کرام سے میری درخواست ہے کہ کوئی سود کا راستہ نکالیں۔ استغفر اللہ، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ سود کا کوئی بیچ والا راستہ نکالا جائے، اور یہ ان کی بات لا علمیت پر دلالت کرتی ہے،
کیونکہ سود وہ نحوست ہے جس نے بہت سی قوموں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. فضل الرحمان صاحب کو کہا جائے تو ہو سکتا ہے، یہ ناممکن نہیں ہو سکتا. یہ تو ان سے ہی پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ اس کو کس حد تک لے سکتے ہیں. مہارت رکھتے ہیں کہ ہر ناممکن چیز کو اپنے طریقے سے وہ لے. یہ تو ان کی مہارت ہے. ہم تو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت اس چیز کے پابند ہیں کہ جو قانون قرآن مجید کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کا ہے، ہم اس کے نفاذ کے لیے مکمل طور پر کوشش کریں گے. اور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ واضح طور پر بارہا اپنی تقاریر کے اندر یہ ارشاد فرما چکے ہیں کہ سود علل اعلان جنگ کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے. تو جب تک مسلمان اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کرتا رہے گا، وہ ترقی کی جانب کبھی بھی گامزن نہیں ہو سکتا، ترقی کی جانب جا ہی نہیں سکتا. وہ ترقی کی جانب تبھی جا سکتا ہے جب وہ ان ساری چیزوں سے نکل کر وہ طریقہ اختیار کرے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کا ہے. اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو اسی لیے فرمایا تھا کہ وہ جو مغرب کا نظام ہے، وہ جو مغرب کا سسٹم ہے، ہم اس کو بدل سکتے ہیں. اور اچھا یہاں پر میں ایک چیز اور بھی عرض کر دوں کہ ہمارے علماء نے اسلامی جو نظام ہے، یعنی کہ یہ بینکنگ ہے یا ایک تو ہے وہ بینکنگ جو ہمارے ہاں رائج ہو چکی ہے، یہ تو ایک عام طور پر چلتی ہے، یہ تو ایک الگ چیز ہے، یہ تو اس کی ایک الگ صورت ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ہمارے علماء نے اس کا حل اپنے اصولوں کے طور پر پیش کیا ہے کہ ہم بلا سودی نظام قائم کر سکتے ہیں، اور ہم بلا سودی نظام قائم کر کے دنیا کو بدل بھی سکتے ہیں. تو ان کی خدمات سے استفادہ کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے، کیونکہ ہر آدمی اپنی فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے. یہ علماء کی فیلڈ ہے، اگر علماء کو موقع دیا جائے تو انشاءاللہ تعالی علماء اس پر ضرور قانون سازی کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. جی ناظرین، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد، جڑے رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اب تک آپ نے جانا کہ تحریک لبیک پاکستان کا موقف کیا تھا، وہ کیا چاہتے ہیں پاکستان کے نظام کو کس طریقے سے چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ کہتا ہے ہر کوئی ہے، لیکن جب حکومت میں انشاءاللہ اگر ان کو موقع ملا تو ان کو بھی جس طریقے سے جو ہے تحریک انصاف اس وقت آئی ہے اور ان کو درپیش مسائل کا سامنا ہے، تو ان کو بھی ایک موقع عوام کو دینا چاہیے کیا کہ یہ ایک چیز کر کے دیکھیں. تو آئیے چلتے ہیں کچھ اور باتیں کر لیتے ہیں. سر جیسے آپ اس وقت حکومت کے آپ ساتھ کھڑے میں، مطلب کس معاملہ کسی بھی حوالے سے نہیں اتحادی ہیں آپ حکومت کے؟ بالکل نہیں. اور اپوزیشن میں؟ اپوزیشن میں بھی نہیں ہے. پھر آپ کس سائڈ ہیں؟ یعنی کہ ہمارا ایک اپنا موقف ہے. اچھا. اپوزیشن کے موقف کے ساتھ ہم ان کے، یعنی کہ اپوزیشن کے موقف کے ساتھ نہیں ہیں، نہ ہم حکومت کے حمایتی ہیں. ہمارا ایک اپنا موقف ہے، ہم بالکل ایک الگ سائڈ پر کھڑے ہیں، اور ہمارا جو منشور ہے، دستور ہے، وہ سب سے جدا ہے. اچھا، آپ نے سنا ہوگا عمران خان کو یہودی لابی کہا جاتا ہے، تو آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی آدمی کو سمجھنے کے لیے، یا جب کوئی کسی کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ کیا وہ الزام صرف الزام کی حد تک ہے یا وہ آدمی کام بھی ایسے کرتا ہے. اگر وہ تو کام ایسے کرتا ہے جس سے اس کے اوپر لگائے گئے الزام سارے سچ ثابت ہو رہے ہیں، پھر تو سب کو یہی گمان ہوگا کہ یہ جو الزام لگائے گئے ہیں وہ سچ ہیں. تو جب عمران خان کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ یہودی لابی کے لائے ہوئے ہیں، تو ان کو یہ الزام غلط ثابت کرنے کے لیے اپنا کردار بھی ادا کرنا چاہیے. نہیں، انہوں نے کچھ تو مطلب بہت سارے ایسے ورک کیا ہے. صرف دعویٰ سے تو نہیں ہوتا ہے. صرف اگر ہم دعویٰ کریں گے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ گو ہیں اور ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور ان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ہیں، صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا. حقیقت میں اس کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اچھا، تو کشمیر کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے کہ اس وقت جو کشمیر کے لیے کیا جا رہا ہے؟ آپ نے پاسٹ میں بھی دیکھا کہ ایک عرصہ دراز تک کرسی پہ براجمان رہے فضل الرحمان صاحب، لیکن اس وقت ان کو نہ کشمیر یاد آیا، نہ عوام یاد آئی، نہ کچھ یاد آیا. لیکن جب کہتے ہیں نا کہ سیاح جب لوٹنے لگے کرسی سے تو انہیں ہر چیز یاد آنے لگ جاتی ہے. تو اس وقت جو کشمیر کا ایک سٹینڈ چل نکلا ہے، پہلے سے تھوڑا سا پاورفل ہے اگر یہ کہا جائے.
تو اگر آپ کو کیا مطلب ایک چیز لوگ کہتے ہیں کہ جہاد سے مسئلہ حل ہوگا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ بات چیت سے مسئلہ حل ہوگا. تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے دن سے لے کر کشمیر کے موقف کو اس طرح بیان کرتی آئی ہے کہ جب بھی کشمیر کے مسئلے کا حل نکلے گا وہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے نہیں ہوگا، وہ باتوں کے ذریعے نہیں ہوگا. اگر وہ ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا، اگر وہ یونائٹڈ نیشن کے ذریعے سے ہونا ہوتا تو اس وقت تک ہو چکا ہوتا، اگر وہ ہمارے حکمران کرنے کے اہل ہوتے تو اس وقت تک کر چکے ہوتے، لیکن وہ نہیں نکلے گا. کشمیر کا صرف ایک ہی حل ہے اور وہ ہے جہاد. اس لیے ہمارے قائد نے یہ نعرہ دیا تھا الجہاد الجہاد لبیک لبیک، یعنی جب بھی کشمیر کے لیے جہاد کا اعلان ہماری حکومت کرتی ہے، ہماری افواج پاکستان کرتی ہیں، انشاءاللہ تعالی تحریک لبیک پاکستان کا ایک ایک کارکن ان کے شانہ بشانہ کشمیر کے جہاد میں حصہ لے گا. اچھا، اب آتے ہیں تھوڑا لاڑکانہ کی طرف. آپ کو لاڑکانہ کہیں سے پیرس نظر آتا ہے؟ اب سارے لاڑکانہ سے پوچھ لیں، لاڑکانہ میں جو مکین ہیں یہاں کے رہنے والے ہیں ان سے پوچھ لیں، اگر کوئی کہتا ہے پیرس نظر آتا ہے تو اچھی بات ہے. ہم نے تو سنا ہے کہ جو ہے وہ تعلیمی وزیر جو ہیں سندھ کے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی باہر ملک سے بھی یہاں پر علاج کروانے کے لیے لوگ آتے ہیں. اچھا، ہم نے اتنا اسٹیبلش کر دیا ہے. ہاں، باہر کے ملک سے بالکل یہاں پر جو ہے وہ امریکہ سے لوگ آتے ہیں، فرانس سے آتے ہیں، جرمنی سے آتے ہیں، اور یہاں پر بڑی بڑی اسپتالیں بنائی گئی ہیں جہاں پر ان کا علاج ہوتا ہے. اس طرح کے شوشے چھوڑنا اور اس طرح کی باتیں کرنا یہ انہی لوگوں کو زیب دیتا ہے جو لوگ یعنی کہ عقل کی دنیا سے بھی دور رہتے ہیں، جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ایک ایک چیز ان کی ریکارڈ بھی ہو رہی ہے اور ایک ایک چیز جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بھی آ جاتی ہے، اور ان کی ہی باتیں جب ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں وہ بڑی ڈٹھائی کے ساتھ مکر جاتے ہیں کہ ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا. نہیں، بقول ان کے کہ وہ جو ہے نا پیرس بنا چکے ہیں، تو پیرس کا ایف بھی نہیں نظر آیا آپ کو؟ کچھ بھی نظر نہیں آیا. پیرس تو بڑی دور کی بات ہے. لاڑکانہ بنیادی سہولیات سے بھی یعنی کہ ایک ایسا شہر ہے جس میں بنیادی سہولیات بھی موجود نہیں ہیں. یہاں کے لوگ، آپ ہیلتھ کو لے لیں، ایجوکیشن کو لے لیں، مختلف چیزوں کو لے لیں، آپ ڈرینیج سسٹم کو لے لیں، آپ گندگی کو لے لیں، وہ سارے کے سارے مسائل جو ایک انسان کو دن بدن اور ہر گھڑی پریشان کرتے رہتے ہیں، وہ سارے کے سارے مسائل دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں لاڑکانہ کے اندر. تو اگر فیوچر میں اگر آپ کو پیپلز پارٹی سے یہاں پر اتحاد کرنا پڑے الیکشن کے اندر تو آپ کریں گے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی وقت نہیں آئے گا کہ ہمیں، دیکھیں اگر مثال کی بات ہے آ گیا، وہ ہماری قیادت فیصلہ کرے گی کہ کن اصولوں پر اور کن چیزوں پر اگر اتحاد ہو سکتا ہے. اگر ہماری قیادت فیصلہ کرتی ہے تو وہی کر سکتے ہیں، اور ہمیں یہ نہیں لگتا کہ کسی چیز پر کسی ایسے پارٹی سے اتحاد ہو سکتا ہے جنہوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے والوں کا ساتھ دیا ہو. اچھا چلیں ٹھیک ہے. فرانس کا سفیر کی بات ہوئی تھی کہ آپ لوگوں کا کوئی موقف تھا کہ ہم نے حکومت سے الٹیمیٹم لیا ہوا ہے کہ بھائی 17 تاریخ تک یا 3 مہینے کا الٹیمیٹم، اس کے دوران آپ سفیر کو باہر نکال دیں. ظاہری بات ہے وہ کسی بھی ملک کا سفیر ہو، پہلے ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس آتی ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو آپ کا اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا یا کوئی ایکشن اٹھا ہو یا کوئی ایسی بات چیت ہوئی ہو کہ ہاں بھائی 3 مہینے کے اندر اندر کہا تھا ہم نے، تو ہم نے اتنی امپلیمنٹ کر چکے ہیں، باقی یہ چیز کام ہے؟ فرانس کے معاملے پر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موقف اس سے کہیں زیادہ شدت والا ہے، شدید تر ہے. یہ فرانس کا سفیر نکالنے کا معاملہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو بالکل ایک شروع والا اسٹیپ ہے. آپ ایسے سمجھ لیں کہ یہ پہلا قدم ہے. یعنی کہ کم از کم، یعنی جیسے کہتے ہیں نا، آپ اگر کوئی بڑا قدم نہیں اٹھا سکتے تو کم از کم احتجاج ہی کر لیں، اپنی زبان سے ہی کچھ کہہ لیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ آپ برائی کو اپنے ہاتھ سے روکیں. اگر آپ نہیں روک سکتے تو اپنی زبان کو استعمال کریں. اگر آپ اس کو بھی نہیں استعمال کر سکتے تو کم از کم اپنے دل میں اس کو برا جانیں. تو دل میں برا جاننا یہ تو عوام کا کام ہے، یہ حکمران کا کام نہیں ہے. حکمرانوں کو چاہیے کم از کم فرانس کی اس گنڈا گردی پر، اور فرانس نے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے خاکے بنائے ہیں اور ان کی گستاخی کی گئی ہے، ہماری حکومت کو چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ اعلان جہاد کرتی. لیکن ہمارے حکمرانوں میں اگر اتنی غیرت نہیں ہے تو کم از کم
تحریک لبیک کے کہنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، کسی اور کے احتجاج کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. جب یہ معاملہ ہوا تھا تو ہماری حکومت اپنی طرف سے فرینچ ایمبیسیڈر کو کک آؤٹ کر کے نکال دیتی تو اس کی عزت بھی بڑھ جاتی اور حضور کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو نصرت اور مدد بھی ملتی. آپ کیا سمجھتے کہ اس کے پیچھے یا ان کو کوئی دباؤ ہے، پریشر ہے، یا کوئی ان کا اپنا کوئی موقف؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اپنے مفادات ہیں، اگر ہم اس کو نکالیں گے تو اس کا یہ مسئلہ ہو جائے گا، یہ معاملات ہو جائیں گے، یہ چیزیں ہو جائیں گی. ہم بحیثیت مسلمہ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو بھی امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات میں رکھنی چاہیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے اندر رکھنی چاہیے. اگر مدینہ شریف سے نگاہ ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں اگر کامیاب کرنا چاہتا ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک عطا فرمایا، جس طرح سے ہمارے پاس ساز و سامان نہ ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنگوں میں فتح عطا فرمائی، جس طرح سے ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے پھر بھی اللہ تعالیٰ دن بدن ہمیں بڑھاتا ہی جا رہا ہے. ہمارے پاس وہ وسائل نہیں تھے لیکن پھر بھی ہم ایٹامک انرجی بن گئے. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ پاکستان کو کفر کے سامنے کھڑا کیا جائے اور پاکستان ایک اسلام کے قلعے کی صورت میں یعنی کہ دنیا کے سامنے پیش ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں، اللہ تعالیٰ کی مشیتیں وہ ہر مسلمان سمجھ رہا ہے کہ پاکستان کی اس وقت حیثیت کیا ہے. اس کے باوجود اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ مول لیں گے، کیونکہ گستاخوں کا ساتھ دینا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا ہے. تو اگر ہم یہ اس طرح کے کام کریں گے تو پھر ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت ہم سے چھین لے اور ہم ان ذلتوں میں مبتلا ہو جائیں جن ذلتوں میں دوسرے ممالک مبتلا ہوئے ہیں. اچھا، فرانس والے مسئلے پہ ظاہری بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے عمران خان صاحب کے اتنے عوام کے بھی ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کی طرف سے بھی کوئی کوتاہی ہوئی ہے؟ کیونکہ ہمیں جو کرنا چاہیے تھا پہلے ان کی اکنامی کو ہٹ کرنا چاہیے تھا. اگر عوام اٹھتے کے ساتھ ہی ان کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر دیتے تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کو گھٹنوں پہ لے کر آنا. بات یہ ہے کہ عوام ہے، عوام کے اندر شعور پیدا کرنا یہ لیڈروں کا کام ہے. یہ وہ رہنما رہبر جو ان کے ذہن میں وہ چیزیں منتقل کر سکتے ہیں. اگر ہم اپنی پوری قوم کو ایک کرکٹ میچ پر اٹھا سکتے ہیں تو ہم اپنی پوری قوم کو تحفظ ناموس رسالت پر بھی اٹھا سکتے ہیں. اگر ہماری پوری میڈیا ایک سائیکو بنا کر کرکٹ میچ کے لیے پوری عوام کو جذباتی بنا سکتی ہے تو ہماری میڈیا اٹھ کر مسئلہ ناموس رسالت پر پوری عوام سے، پوری پاکستانی قوم سے بائیکاٹ کی مہم بھی چلوا سکتی ہے. ہم بائیکاٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے وہ کوشش، اس کے لیے وہ جذبہ، وہ محنت جو اس وقت تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہو رہی ہے، ہم کر رہے ہیں، وہی اگر کوشش ہماری میڈیا، ہمارے تمام لیڈران، تمام پارٹیاں سب کریں گی تو انشاءاللہ تعالی فرانس جو ہے وہ گھٹنوں پر ٹکنے کے لیے وہ مجبور ہو جائے گا. 17 فروری کو کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ تعالی ہماری قیادت مکمل طور پر یعنی کہ ضابطہ بنا چکی ہے کہ اگر ہمارے معاملات حکومت کے ساتھ یعنی کہ نہیں ہوتے ہیں، اگر وہ نہیں نکالتے ہیں فرانس کے سفیر کو، تو اس صورت میں جب ہمارے مرکزی امیر علامہ حافظ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ جو بھی اعلان کریں گے، ایک ایک کارکن تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس پر لبیک کہتے ہوئے نکل کھڑا ہوگا. کوئی آئیڈیا ہے کہ کیا مطلب کوئی اس وقت تک تیار ہوا ہے؟ اس وقت تک ہم یہی امید رکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی ان خود کو عاشقان رسول کہنے والوں کو اور ہر وقت تسبیح پڑھنے والوں کو اور مختلف موقعوں پر خود کو عاشق رسول ثابت کرنے والوں کو توفیق عطا فرمائے گا کہ وہ معاملات کو بگڑنے کی طرف نہ لے کے جائیں اور پاکستان کے اوپر رحم کھائیں، اور اس وقت جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے فرینچ ایمبیسڈر کو کک آؤٹ کر کے نکال دیں. اچھا، بلدیاتی الیکشن کی آپ نے کوئی تیاری وغیرہ کی؟ الحمدللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ بلدیاتی الیکشن میں بھرپور حصہ لے گی. جب بھی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے کینڈیڈیٹ ہر جگہ پر ہر علاقے میں کھڑے کریں گے اور پھر پتہ چلے گا کہ جو عوام ہمیشہ یہ کہتی آئی ہے کہ ہمارے پاس نعم البدل نہیں ہے تو اس عوام کا پتہ اب چلے گا کہ جب ان کو نعم البدل ملتا ہے تو وہ عوام اس کا کتنا ساتھ دیتی ہے. آپ ایک بریانی کی پلیٹ دیں گے وہ آپ کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہی چیز ہے جس کو ہم بدلنا چاہتے ہیں.
عوام کے ذہن میں 73 سالوں سے یہی بٹھایا گیا ہے کہ آپ کو ووٹ دینا ہے اپنے مفادات کے لیے، کبھی جو ہے واٹر پمپ کے لیے، کبھی روڈ کے لیے، کبھی ڈرینیج سسٹم کے لیے، کبھی کس چیز کے لیے، کبھی کسی چیز کے لیے۔ جب عوام یہ سمجھے گی کہ ووٹ ایک اسلام کی امانت ہے اور ووٹ اس کا حق ہے جو اس کا اہل ہو، جو اس کا حقدار ہو، ہم ووٹ ان کو نہیں دے سکتے جو ہمیں بریانی کی پلیٹ دیں، ہم ووٹ ان کو نہیں دے سکتے جو ہمیں 1000 روپیہ دیں، ہمیں ووٹ ان کو دینا ہے جب ہم ان کو ووٹ دیں تو وہ ہمارے حقوق کا تحفظ کریں، ہماری عزتوں کا تحفظ کریں، ہمارے اسلام کا تحفظ کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر پہرا دیں۔ اگر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کی اہمیت ایک بریانی پلیٹ سے زیادہ ہے تو وہ تحریک لبیک کو ضرور ووٹ دیں گے۔ اچھا، کوئی نام تجویز ہوا ہے لاڑکانہ کے لیے آپ کی بلدیاتی الیکشن کے لیے؟ وہ اس کی الحمدللہ میں ہماری سیٹنگ چل رہی ہے کہ بلدیاتی چل رہی ہے، آپ بلدیاتی الیکشن نہیں، اس وقت ہم ظاہر سی بات ہے ابھی وہ قبل از وقت ہوگا، کسی ابھی وقت نہیں ہے اس کا۔ جب وہ اناؤنسمنٹ ہوگی تو اناؤنسمنٹ کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اپنے جو بھی کینڈیڈیٹ ہیں جہاں بھی کھڑے کرنے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی منظر عام پر آئیں گے، سب دیکھ لیں گے۔ کتنی توقع ہے کہ آپ سیٹ لے سکتے ہیں؟ ہمیں توقع اپنے رب میں ہے، امید اپنے مالک میں ہے، کوشش ہماری کوشش ہے، ہم کوشش کریں گے۔ ہمارا مقصد یقین جانے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات سے ہم عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مفادات کی سیاست سے دور رکھے اور اپنی یعنی کہ ایک طاقت بنانے کے لیے اور اپنا نام بنانے کے لیے ہمیں کسی بھی پلیٹ فارم پر اللہ تعالیٰ کھڑا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہم سے جب بھی خدمت لے، دین کے لیے لے، اسلام کے لیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ایک ایک کارکن کینڈیڈیٹ جو بھی جہاں بھی ہے وہ اسی جذبے کے ساتھ کھڑا ہوگا کہ ہمیں خدمت کرنی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مسلمہ کی۔ اچھا، ایک طرف آپ کا یہ 17 تاریخ کو آ رہا ہے، دوسری طرف فضل الرحمان صاحب نے PDM نے بھی اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم حکومت کے خلاف دھرنا دینے جائیں گے۔ تو کیا اگر آپ کو PDM دعوت دے رہی ہے کہ بھائی آئیں، آپ کے مسائل کے ساتھ ہم ساتھ ہیں، فرانس کے مسئلے پہ بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کے مطالبات ہیں اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو کیا آپ اس میں شرکت کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں اپنے طور پر کہ ان کو توفیق ہی نہیں ملے گی کہ فرانس کے مسئلے پر وہ ہمارا ساتھ دیں اور اس طرح ساتھ دیں جس طرح تحریک لبیک۔ دیکھیں، آپ کی جو انویٹیشن ہے وہ کسی عام بندے سے نہیں ہے، وہ فضل الرحمان صاحب سے، ان کو توفیق کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہے اپنے مفاد کے حوالے سے نا۔ عرض یہ ہے کہ اگر ان کو توفیق ملتی ہے اور وہ اس طرح کا اسٹینڈ لیتے ہیں جس طرح کا اسٹینڈ تحریک لبیک نے لیا ہے، اور وہ اسٹینڈ اول روز سے لینا چاہیے تھا۔ جیسے انہوں نے خود کہا تھا کہ بھائی عمران صاحب جو یو ٹرن لے لیتے ہیں، لیکن ریسنٹلی انہوں نے خود یو ٹرن لے لیا۔ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے نا اپنی تحریک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور فوج کے خلاف لے کر آئیں گے، اور اب ان کا موقف ہے کہ بھائی ہم نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی تھی، ہم تو حکومت کے خلاف جا رہے ہیں اور یہ ہم تو فوج کے خلاف جا ہی نہیں رہے۔ تو یہ یو ٹرن لینا نا اپنے مفاد کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ ایک چیز ہے، میں آپ کو ایک عرض کر دوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات نے ایک ارشاد فرمایا، آپ کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ لوگ گناہ کریں گے لیکن اس کا نام بدل دیں گے، اس کا نام اور رکھ لیں گے۔ ہمارے پاس آج کل ہر چیز کا نام بدلا گیا ہے، منافقت کو یو ٹرن کا نام دے دیا گیا ہے، مختلف قسم کی چیزوں کو مختلف نام دے دیے گئے ہیں۔ ہمارے ہاں جو سیاست اس وقت رائج ہے، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سیاست کا مکمل طور پر بائیکاٹ کر چکی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ منافقت والی سیاست صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے، اس لیے ہم کسی کے مفادات میں اس کا حصہ نہ بننے کی ہماری نیت ہے اور نہ ہم بننا چاہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو نظام اس وقت رائج ہے، آپ اسی کو لے کر آگے چلیں گے جس طریقے سے، یا پھر مناج القرآن ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا تھا کہ اس نظام کے رہتے ہوئے کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، اس نظام کو اکھاڑ کے ایک پیور اسلامی نظام قائم کرنا پڑے گا، تب جا کے عوام الناس کو وہ ایک راحت ملے گی۔ تو کیا آپ بھی اسی نظام کے تحت ایک چیز چل رہے ہیں جس طریقے سے عمران خان صاحب کر رہے ہیں کہ بھئی یہی نظام ہے؟ کیونکہ اب تو عمران خان صاحب نے بھی مان لیا کہ بھئی یہ نظام جو ہے وہ پوسیدہ ہو چکا ہے، اس کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا۔ تو آپ اسی نظام کو لے کر چلیں گے یا آپ کے پاس کوئی اور چیز ہے؟ عرض یہ ہے کہ عقل مندی اور دانش مندی کا یہ تقاضا ہے کہ آپ فرسودہ سے فرسودہ اور کوئی بھی نظام اٹھا لیں، اگر آپ اس نظام کے اندر اچھے بندے لے آتے ہیں، اچھی قیادت لے آتے ہیں،
اگر ایسے اشخاص کسی بھی تحریک، کسی بھی تنظیم جو بالکل گری پڑی ہو اس کا حصہ بن جاتے ہیں تو وہ اپنی قابلیت، اپنی محنت، اپنی کوشش سے اس کو اٹھا سکتے ہیں۔ اگر یہ فرسودہ، یہ مردہ نظام جو اس وقت ختم ہو چکا ہے، اگر آپ اس کے اندر ایسے شخصیتیں لے کے آئیں، ایسے ذہن لے کر آئیں، ایسی قابلیتیں لے کر آئیں جو دن رات اس کوشش میں ہوں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے، ہمیں حضور کی امت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، تو یقین جانیں میں امید کرتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے بھی مدد پہنچے گی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مدد پہنچے گی، اور زمین اپنے خزانے نکال دے گی، اور وہ چیزیں ہمارے ساتھ پیش آئیں گی جو 73 سالوں میں پاکستان کی جو مدد نہیں ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما سکتا ہے اگر ہمارے لوگ ٹھیک ہو جائیں، اگر ہمارے لیڈران ٹھیک ہو جائیں، ہماری قیادتیں ٹھیک ہو جائیں، وہ لوگ جو خود کو رہبر اور رہنما کر کے پیش کرتے ہیں، اگر وہ ٹھیک ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہماری تقدیروں کو بدل کر رکھ دے گا۔ اچھا، آپ لاڑکانہ کے تحت بلدیاتی الیکشن لڑ رہے ہیں، اس سے اوپر جانے کا بھی آپ کا مطلب خیال ہوگا، تو عام طور پہ ایک موقف سامنے آتا ہے کہ بھئی اگر پی پی کے مقابلے میں کوئی بھی جماعت آگے کھڑی ہوتی ہے تو پھر وہ لوگ ایشو کریٹ کرتے ہیں کہ بھئی سندھ خطرے میں، سندھ جا رہا ہے، تو کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی سین ہونے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ آگے کیا کیا سین ہونے والے ہیں، ہم ہر سین کے لیے تیار ہیں، ہم نے سارا تو یہ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر پیپلز پارٹی کے مقابلے میں کوئی تنظیم آ جائے یا کسی علاقے سے وہ ہار جائے تو سندھ کو خطرہ کیوں ہو جاتا ہے؟ عرض یہ ہے کہ ایک جیسے نعرہ بنایا جاتا ہے، سلوگن بنایا جاتا ہے، یا جیسے مختلف دنیا کے اندر مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ مختلف نعرے لگا کر لوگوں کو ہائی جیک کرتے ہیں، ان کی ایموشنل بلیک میلنگ جسے کہتے ہیں۔ یہ ایموشنل بلیک میلنگ جو چیز ہے یہ سب سے زیادہ ہمارے سندھ میں یہ چیز استعمال کی جاتی ہے۔ جس طریقے سے یہاں پہ ایک نعرہ دیا گیا ہے مرسوں مرسوں سندھ نہ رسوں، اسی طریقے سے پنجاب میں بھی جاگ پنجابی جاگ تیری پگنوں لگ گیا داغ، تو ایموشنل اٹیچمنٹ کر کے عوام کو اسلام کی یہی خاصیت ہے کہ اسلام نے کبھی بھی قومی یعنی کہ سیاست یا قومیت کے اوپر حکومت کا تصور نہیں دیا۔ اسلام زبان، قوم، رنگ، نسل، ذات وغیرہ ان سب چیزوں سے بالاتر ہے، اور اسلام کا ایک اپنا ہی دستور ہے۔ اسلام اگر چاہے تو غلام ابن غلام کو کعبے کی چھت پر کھڑا کر دے، اسلام اگر چاہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ بن زید کو فتح مکہ والے دن اپنی یعنی کہ اونٹنی کے اوپر بٹھایا ہوا تھا، یہ وہ جو حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا تھا، غلام ابن غلام تھا، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ فکر دی ہے، ہمیں یہ سوچ دی ہے کہ ان چیزوں کے لیے ہم صرف ایک ہی یا نعرہ لگا سکتے ہیں، اور وہ نعرہ ہے اسلام کا نعرہ۔ اگر ہم اسلام کے دستور، اسلام کے منشور، اسلام کے قانون، قرآن کے قانون کو اپنا لیں تو قومیتیں، مسئلے، ایک دوسرے کے حق پر ناجائز قبضہ، جیسے ابھی مسئلے چل رہے ہیں کہ بھائی سندھ کے حق کے اوپر پنجاب قابض ہے، اور یہ چیزیں اور وغیرہ وغیرہ، یہ جو ساری چیزیں چل رہی ہیں، ہماری عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں صرف اور صرف ان کو بلیک میل کرنے کے لیے اور ان کے ذہن کو کسی دوسری طرف ڈائیورٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، مطلب اپنی خامیاں چھپانے کے لیے، اپنی خامیاں چھپانے کے لیے یہ ایک طریقہ ہے جو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ آپ کے خیر خواہ ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ آپ کے دشمن ہیں، لیکن یہ بالکل اس طرح سے نہیں ہے، یہ تو بالکل ہی اس طرح سے ہے کہ گیدڑوں نے شیروں کی کھال پہن لی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، ہم نے ایک پروگرام کیا تھا خاص کر ایجوکیشن کے اوپر کہ ایجوکیشن کے اندر جو ہے پہلی کلاس سے لے کر وہ یونیورسٹی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ان کے اخلاق پر، ان کی سیرت پر چیپٹر ہونا چاہیے، جو انفارچونیٹلی اگر آپ رپورٹ اٹھا کر دیکھیں تو پنجاب کے جو شہباز شریف کے انڈر میں اسکول چل رہے تھے اس کے اندر سے اسلامیت کو ختم کر دیا گیا تھا، اور اس کے اندر جو ہے اردو سبجیکٹ کے اندر سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چیپٹرز کو نکال دیا گیا تھا۔ ادھر ایتھلیکس کے نام سے ایک بک جاری کی گئی تھی جس میں سوال تھے کہ کیا ہنومان کو شکتی ہوتی ہے، نہیں ہوتی، کالی ماں کا پرویش کس طریقے سے، اور نچلی کلاسز کے اندر میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ 3 کلاس میں 2 کلاس کے اندر مینسس کے ایشوز سائنس میں پڑھائے جا رہے تھے،
تو پیرنٹس سے بھی ہماری کال پہ بات وغیرہ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم اسکول میں جا کر یہ پوائنٹ اٹھا رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ چیزیں کیوں کر رہے ہیں. تو ان کی طرف سے یہ جواب آتا ہے کہ بھائی آپ نے پڑھانا ہے بچوں کو پڑھائیں, نہیں تو آپ نکال دیں. تو بحیثیت اسلامی معاشرہ کیا ہمیں اپنے بچوں کو شروع سے لے کر تعلیمی نظام میں اینڈ تک خلفاء راشدین ہو گئے یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھانا چاہیے یا نہیں پڑھانا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ میں نے شروع میں ایک بات عرض کی کہ جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں, ان حکمرانوں کو, یہ چڑھ جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ اپنے عمل کے ذریعے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. ہمارے پاس جو تعلیمی نظام, یہ تو آپ کے نواز شریف صاحب کی نے کیا تھا نا, اب تو جو امپلیمنٹ ظاہر ہوا ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چیپٹرز کو بڑھانے کے لیے بھی ظاہر ہوا ہے, اور ان کے ساتھ ساتھ خاتم النبی کا نام ہر مطلب بک میں ان کے ساتھ نام کے ساتھ جوڑا جائے گا. عرض یہ ہے کہ جب کوئی بھی کام, اچھا کام آپ پریشر میں آ کر کسی کے پریشر کے یعنی کہ بدلے میں کرتے ہیں, جس طرح سے ہماری حکومتوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم پورا مہینہ سیرت کا یہ منائیں گے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پروگرام کریں گے وغیرہ, یا جب پہلے بھی گستاخیاں ہوئی تھیں تو حکومتوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم سرکاری طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا یعنی کہ پروگرام کریں گے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ صرف اور صرف وقتی طور پر لوگوں کو دکھانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے ہوتی ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی نبی سے پیار کرتے ہیں. یہ صرف ایک شو کرنے کے لیے ایک چیز ہوتی ہے, لیکن اندر ہی اندر جو دیکھ پک رہی ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے. یہ آپ دیکھیں کہ سارے ہمارے تعلیمی نظام کے اندر, یہ صرف پنجاب میں نہیں, سندھ کے اندر مختلف جو بھی ہمارے صوبے ہیں ان میں جو بھی ہمارے یعنی کہ کورس جو ہیں وہ رائج ہیں, آپ ان میں دیکھیں کہ سارے کے سارے چیپٹر صحابہ اکرام کے اوپر جو چیپٹر تھے, امہات المومنین کے اوپر جو چیپٹر تھے, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یعنی کہ سیرت کے اوپر جو چیپٹر تھے, اور سب سے بڑھ کر ہماری اسلامیت میں جو جہاد کے چیپٹر تھے وہ سارے کے سارے نکالے گئے ہیں. اور یہ کبھی بھی ایسے نہیں نکل سکتے, یہ ایک منظم سازش ہے, منظم قوت ہے جس کے ذریعے سے یہ جو اوپر سے لے کر نیچے تک یہ جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں یہ سب کے سب اس میں شامل ہیں, سب کے سب اس کا حصہ ہیں. ہماری قوم کے پاس ابھی بھی وقت ہے کہ وہ سمجھ لیں, سوچ لیں, نہیں تو وہ اپنی نسلوں کے بھی. کوئی مطلب ایکشن نہیں اٹھایا تحریک لبیک نے؟ تحریک لبیک ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت جو بڑے ایشو چل رہے ہیں, ہم نے ہر ایشو پر جو بھی جب بھی کوئی مسئلہ اسلام کے اوپر جب بھی کوئی حملہ ہوا ہے, جس طرح سے انہوں نے فلم بنائی, یہ تو دیکھیں نا اب یہ مین ایشو ہے کیونکہ یہ نسلیں تباہ ہوں گی اس طریقے سے نا. ہم نے مکمل طور پر اس پر بھی تحریک چل رہی ہے. آپ دیکھیں جس طرح سے انہوں نے فلم بنائی تو ہم نے فلم کے خلاف ایکشن لیا اور اس کے اوپر ہم نے احتجاج کیے. انہوں نے مسجدوں کی بے حرمتی کی تو مسجدوں کی بے حرمتی پر تحریک لبیک پاکستان باہر نکلی اور انہوں نے احتجاج کیا, اور انہوں نے مکمل طور پر ان سے قانون بنوائے کہ دوبارہ یہ مسجدوں کے اندر یہ ڈرامے فلمیں وغیرہ نہیں بنائی جائیں گی. تو جس طرح سے ابھی یہ انہوں نے کورس کے اندر تبدیلیاں کی ہیں مختلف, تو ہماری تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع دن سے لے کر ان کے ہر فتنے کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے, ہماری قیادت نے نظر رکھی ہوئی ہے. جب بھی کوئی بھی فتنہ یہ ظاہری طور پر یا چھپے ہوئے طور پر اٹھاتے ہیں تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ انشاءاللہ تعالی ہر وقت موجود ہے اور موجود رہے گی. اچھا چلیں ٹھیک ہے, مجھے آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ لاڑکانے کی عوام سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو ووٹ دے, اور آپ کو کیوں ووٹ دے, اس کا تھوڑا سا مجھے بتا دیں. جی, اس کا جواب تھوڑا سا میں تفصیلاً دینا چاہوں گا. عرض یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم نے 73 سال جن لوگوں کو ووٹ دیے, ہمارے بڑوں نے یعنی ہمارے باپ داداؤں نے جن کو ووٹ دیے, ان سے آج آپ پوچھ لیں کہ کیا آپ نے اپنی نسلوں کا تحفظ کیا, کیا آپ نے اپنے بچوں کو کوئی ان کے حقوق آپ دلوا سکے؟ دیکھیں ابھی بھی عوام یہی بات کر رہی ہے کہ بھائی پہلی حکومت صحیح تھی, آٹا سستا تھا, چینی سستی تھی, کھانے کو مل رہا تھا, پیٹرول سستا تھا, لیکن اب مہنگائی بڑھ گئی ہے. ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے, ہمیں یہ چیزیں چاہیے. یہی چیز ہے کہ جب ایک ظلم کرنے والا موجود ہوتا ہے, اس سے بڑا ظلم کرنے والا جب آتا ہے نا, تو آدمی کہتا ہے کہ وہ پہلے والا ٹھیک تھا. وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے, مختصر عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص تھا, اس کا مالک تھا, اس کو صبح شام تھپڑ مارا کرتا تھا, صبح کو بھی تھپڑ مارتا, شام کو بھی تھپڑ مارتا. وہ اس نے غلام بیچ دیا, وہ دوسرے مالک کے پاس چلا گیا,
وہ اس کو صبح کو 2 مارتا تھا تھپڑ، شام کو 2 مارتا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ اس سے تو وہ پہلے والا مالک اچھا تھا، وہ کم از کم 1 تو تھپڑ مارتا تھا، یہ تو 2 مار رہا ہے۔ تو یہ جو ظلم کا نظام ہے یہ بالکل اسی طرح ہے، یعنی کہ ہماری جو عوام ہے وہ یہ نہیں دیکھتی، تو ظلم تو ہو رہا ہے، تھپڑ تو پڑ رہا ہے نا، اس کو نہیں دیکھتی ہماری عوام۔ ہماری عوام یہ دیکھتی ہے کہ پہلے 1 پڑھ رہا تھا، ابھی 2 پڑھ رہے ہیں، کل 3 پڑھیں گے، پھر 4 پڑھیں گے۔ ہماری عوام کا کیا مسئلہ ہے کہ وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ وہ جو پہلے 3 مارتا تھا نا وہ اچھا تھا، وہ کہتے ہیں پہلے جو 2 والا تھا وہ اچھا تھا، 1 والا تھا وہ اچھا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تھپڑ پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ اس طرف ان کا دھیان نہیں جاتا۔ کیوں نہیں جاتا ان کا دھیان؟ کیونکہ ان کو سائیکالوجیکلی یہ مکمل طور پر جیسے کسی کو ہپناٹائز کیا جاتا ہے، یہ ہماری عوام کو انہوں نے مکمل طور پر یہ اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ ہمارے لوگ جو ہیں ان کے سوچنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، وہ اپنے پیٹ گزر تک، اپنے معاملات تک، اپنی بیماریوں تک، اپنے بچوں کے پالنے تک، اس تک اتنے محدود ہو کر رہ گئے ہیں کہ ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمیں اٹھنا ہے، ایک قوم کے طور پر اٹھنا ہے اور قوم کے طور پر جدوجہد کرنی ہے۔ جس طرح سے آپ دیکھ لیں کہ ترکی نے جدوجہد کی ہے، ترکی کے اندر یورپ کا نظام رائج ہو چکا تھا اور ترکی مکمل طور پر یورپی رنگ میں رنگ چکا تھا، لیکن ان کی عوام اٹھی، ان کے پیر، ان کے علماء، ان کے مشائخ، ان کے چھوٹے بڑے، عورتیں مرد، وہ سارے اٹھے اور انہوں نے ایک منظم ایک جدوجہد چلائی، اور ان جدوجہد کے نتیجے میں انہوں نے طیب اردگان جیسے شخص کو یعنی کہ وہ لے کے آئے، اسی طریقے سے، اسی الیکشن کے طریقے سے، اسی ڈیموکریسی کے طریقے سے وہ لے کے آئے۔ ابھی پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ طیب اردگان اسلام کا ہیرو ہے۔ اگر ترکی میں اسلام کے ہیرو پیدا ہو سکتے ہیں تو کیا پاکستان میں اسلام کے ہیرو نہیں پیدا ہو سکتے؟ پاکستان میں تو اور زیادہ ہو سکتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے یہ اسلام کے نام پر بنا ہوا ملک ہے، اسلام کے نام پر بنا ہوا تھا، اور جب انہوں نے اپنا ملک بھی نہیں بنا ہوا تھا تو اس وقت جو ہے نا وہ اسرائیل کو للکار کر کہا تھا کہ پاکستان میں جب تک ایک مسلمان بھی زندہ ہے آپ کو قبول نہیں کریں گے، قبول نہیں کریں گے۔ اور یہی بات سن کے جب ڈیوڈ بن گور جو ان کا بانی ہے، انہوں نے اپنی قوم سے جا کے کہا تھا کہ دنیا کی ہر قوم سے لڑ لینا، لیکن مسلمانوں کا ایک ملک بننے جا رہا ہے جس کو پاکستان کہتے ہیں، اس قوم سے ڈائریکٹلی کبھی مت لڑنا، کیونکہ ان کے اندر، اس قوم کے اندر اپنے لیڈر کی اطاعت اور اپنے نبی کی محبت میں نے اتنی دیکھی ہے کہ ان کو تم آسانی سے نہیں ہرا سکتے، ان کی جڑوں میں گھس کے تمہیں ان کو مارنا پڑے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ باتیں سچ ثابت ہوگی، اور پاکستان جس طرح سے پاکستان کی عزت ہونی چاہیے وہ اس طرح سے ابھرے گا۔ دنیا کی لیڈرشپ پاکستان کے ہاتھ میں آئے گی، اور پاکستان دنیا کے لیے ایک رہبر اور رہنما کا کردار ادا کرے گا۔ ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں جس طرح سے آج اسلام سے پاکستان سے امید لگائے ہوئے ہیں کہ پاکستان اس وقت ہماری مدد کرے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ان حالات میں اگر وہ ہمارے ساتھ امید لگا سکتے ہیں جب پاکستان کی اپنی معیشت، اپنی اکانومی دنیا میں سب سے زیادہ ڈاؤن ہو کر رہ گئی ہے، اگر اس وقت پوری دنیا کے مظلوم مسلمان ہمارے ساتھ امید لگا سکتے ہیں، تو جب پاکستان لیڈرشپ کی صلاحیتوں میں آ جائے گا، جب ہم اپنی اکانومی، اپنی معیشت مکمل طور پر مضبوط کر لیں گے، ہمارے اوپر قرضے نہیں ہوں گے، ہمارے اوپر مختلف معاملات نہیں ہوں گے، ہم دوسروں کی غلامی نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسی لیڈرشپ بن کر ابھرے گا کہ پورے اسلامی ممالک اس کی لیڈرشپ کو قبول بھی کریں گے، اور پوری دنیا کے مسلمان یہ چاہیں گے کہ ہم پاکستان کے یعنی کہ زیر اثر ہو کر اپنی جو یعنی معاملات ہیں ان کو طے کریں۔ اچھا، آخری بات میں اس کے حوالے سے کر دوں، یہ جو آپ نے کہا کہ آپ کو کیوں لاڑکانہ کے عوام جو ہیں وہ ووٹ دیں، میں نے یہ عرض کی کہ ہمارے لوگوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں ان نسلوں کے حقوق کا تحفظ ہمیں کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہماری عوام تو 1 پلیٹ بریانی پر بھی ووٹ دے دیتی ہے، اگر ہماری، اور بالکل یہ صحیح بات ہے، یہ صحیح بات ہے، 1 پلیٹ بریانی بھی بڑی چیز ہے، یہ تو صرف امید اور آسرے پر ہی آپ اگر یہاں کے دڑی مولا میں چلے جائیں تو وہاں پر جب یہ الیکشن ہوئے تھے ابھی، تو وہاں پر سیورز وغیرہ نہیں لگے ہوئے تھے، صرف ایک سیور کے اوپر کہ ہماری گلی میں سیور لگوا دیں، ہم آپ لوگوں کو ووٹ دے دیں گے، تو اس پوری گلی کے جتنے بھی گھر تھے انہوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب صرف ایک چیز ہے، ایک بندہ تھا، اس نے ایک غریب کو کہا کہ آپ مجھے ووٹ دیں، اس نے کہا کہ میں بالکل غریب آدمی ہوں، آپ مجھے کیا دیں گے؟ اس نے کہا کہ میں تم کو 5,000 روپے دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے 5,000 نہیں چاہیے، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس میرے کمانے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے، آپ مجھے ایک گدھا خرید کر دیں۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے،
गधा तो मैं तुमको खरीद कर दूंगा। उसने कहा मेरे सारे जो बिरादरी के वोट हैं ना मैं आपको दूंगा, यानी जो भी हमारे 10, 20, 15 जो भी वोट हैं आपको दूंगा। वो गया, जब उसने पूछा कि गधा तो 1.5 लाख रुपए का मिल रहा है, उसने कहा कि गधा किस तरह से मैं इसको दूँ। तो वापस आके उसको कहने लगा कि भाई मैं तुमको यानी कि गधा खरीद कर नहीं दे सकता, तुम 10,000 बोलो, 20,000 बोलो, मैं तुमको देने के लिए तैयार हूँ। तो वो आदमी उसको, गरीब आदमी उसको कहने लगा कि यानी तुम गधा खरीद नहीं सके और तुम मुझे खरीदने आ गए हो, यानी मेरी कीमत गधे जितनी भी नहीं है। हाँ, हमारी आवाम को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि उनकी हैसियत अब एक सेवर जितनी रह गई है, यानी उनकी ये हैसियत है, हमारी आवाम की ये हैसियत है कि एक सेवर पर वो बिक जाएं, एक यानी कि किसी चीज़ पर 1,000 रुपये पर, 500 रुपये पर वो कस्में उठा कर आ जाएं कि हम वोट आपको देंगे। नहीं, बल्कि हम मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। सबसे बड़ी बात, हम करबला के मैदान में हज़रत इमाम अली मकाम, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक़ की बात करने वाले, उनका नारा लगाने वाले, ख़ुद को हुसैनी कहलाने वाले हैं। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हज़रत इमाम अली मकाम ने जो इतनी बड़ी ताकतों के साथ लड़ पड़े और जो इतनी बड़ी हुकूमतों के साथ आपके जो मामलात हुए, किस वजह से हुए? इस वजह से कि वो जो हुक्मरान थे वो इस्लाम की नहज पर नहीं थे, वो फासिक व फाजिर थे। अगर तो आज के हुक्मरान फासिक व फाजिर नहीं हैं तो फिर तो आवाम को चाहिए कि उनका साथ दें, लेकिन अगर वो फासिक व फाजिर हैं, अगर वो इस्लामी तालीमात के मुकम्मल तौर पर मुखालिफ हैं, तो हमारी आवाम को चाहिए कि वो हुसैनी किरदार अदा करें और उन लोगों को मुंतखब करें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं और उनके लिए हकीकत में वो कुछ कर भी सकते हैं, और हमने किया भी है। आप देखें, लियारी के अंदर कराची में अवाम ने मुंतखब किया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद कासिम फ़खरी साहब को। आप देखें कि उन्होंने एक मिसाल कायम करके रख दी है, और आप आज भी जाके वहाँ की आवाम से, उनके हलके की आवाम से पूछें, वो बरमला कहते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसा एमपीए नहीं देखा। अच्छा, आखिर में आप लाड़काना की जो आवाम है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं लाड़काना की आवाम को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप हक़ और बातिल के बीच तमीज़ सीखें। आप ये देखें कि हक़ क्या है, बातिल क्या है। हक़ का एक अपना असर होता है, बातिल देखने में तो बड़ा ज़ोरावर होता है लेकिन उसकी कोई ताकत नहीं होती, उसकी कोई हैसियत नहीं होती। कहते हैं कि हम शहीद की औलाद को, एक विरसा है हमारा शहादत, तो हम शहीद की औलाद को सपोर्ट कर रहे हैं। बात यह है कि किसी भी चीज़ को सपोर्ट करना उसी वक्त मुनासिब होता है जब आप उनको यानी कि आज़माया आपने ना हो। आपने जब एक चीज़ को आज़मा चुके हैं, आप देख रहे हैं कि इस गिलास के अंदर एक जहर पड़ा हुआ है, आपको पता नहीं था, पहले आपने पी लिया, लेकिन जब उसने आपके जिस्म के ऊपर असर किया और जब आपके जिस्म को डैमेज कर दिया, तो अब आप जान कर तो उस जहर को ना पिए ना। आपको पता चल चुका है कि ये सारी की सारी ब्लैकमेलिंग जिनके भी नाम पर हो रही है, लेकिन हमें ये पिलाया जहर जा रहा है, तो जानबूझकर इस जहर को पीना ये अक्लमंदी की बात नहीं है। और अगर कोई ऐसा काम करता है तो वो अक्लमंदों की फहरिस्त में या उनकी कतार में खड़ा नहीं हो सकता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आपने देखा कि हम लाड़काना के हवाले से भी तहरीक लब्बैक के जो मौक़िफ़ को आपके सामने लेकर आए। अब ये आपका फ़ैसला है। देखें, एक बात ज़रूरी कहना चाहूँगा कि हम लोग एक बात को भूल जाते हैं कि ये पाकिस्तान बहुत कुर्बानियों के बाद बना है, और इसकी जो असास है, इसकी जो रूहानी असास है, उसको बरतर रखने के लिए हमें अपने खून का कतरा भी देना पड़ा तो देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम वक्तन सिर्फ वक्ती फ़ायदे के लिए हम अपने आप को बेच डालते हैं, अपनी नस्लों को बेच डालते हैं। कितने ही हुक्मरान आए, कितने ही गए, जिन्होंने वोट लेकर उस वक्त बड़े बड़े वादे किए आप लोगों के साथ, लेकिन आज आप खुद लाड़काने के हमने आपको लाइव हालात दिखाए कि कचरा जहाँ पड़ा हुआ है, जहाँ से नालियाँ फट रही हैं, वही हाल लाड़काने का जो पहले था वही अब है। तो क्या आप अपनी नस्लों को ऐसा पाकिस्तान दे के जाना चाहेंगे कि जो ना आपके घर के तहफ़्फ़ुज़ कर सके, ना ही इस माशरे के लिए एक अच्छा शहरी साबित हो सके, और सबसे बड़ी बात जहाँ हर मिसाल ख़त्म हो जाती है कि इश्क़ रसूल, जब तक इश्क़ रसूल नहीं तो हमारा वजूद, हमारा घर, हमारा मुल्क यानी हमारी हैसियत कुछ भी नहीं। सबसे बड़ी बात ये
کہ ہم بحیثیت مسلمان جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے وہاں پر ہم اس چیز کو کمپرومائز نہیں کریں. وہ ایک شعر ہے علامہ اقبال کا کہ اے طاہر لاہوتی اس رزق کے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. اب آپ کا فیصلہ ہے, آپ کا کام ہے کہ آپ پڑھے لکھے